हम आहिस्ता आहिस्ता सुकून से दूर जा रहे हैं। हमारी जिंदगी की मसरूफियात इतनी हो चुकी कि हर चीज हमारी डिस्टर्ब नजर आती है, इबादत से लेकर फैमिली लाइफ तक। दिलो दिमाग में बहुत सारी चीजें बसी हुई रहती हैं और उनमें से एक चीज ये भी होती है कि जिस तरीके से मुआशरे में बसने वाले कारोबारी लोग अपने एतबार से कंपटीशन में दुनिया से आगे निकलना चाहते हैं, वैसे ही हम मुसलमान भी एक दूसरे से दुनियावी मामले के अंदर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस्लाम ने कभी भी माल कमाने के सिलसिले में और मालदार बनने के सिलसिले में नहीं रोका, बल्कि इस्लाम ने सय्यदुल अय्याम जो जुमातुल मुबारका है, उस मुबारक दिन में भी हमसे फरमाया फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। जब तुम नमाज जुमा अदा कर लो तो अल्लाह की जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। मस्जिद में बैठने का हुक्म नहीं, जुमा जैसे दिन की नमाज पढ़ करके भी अल्लाह हमें रोजी तलाश करने का हुक्म दे रहा है। तो इस्लाम कभी भी इन चीजों के बारे में रोकता नहीं, न इस्लाम ने मना किया है। लेकिन एक सबसे अहम चीज कि हम जिस तेजी के साथ अपने दुनिया के मामले के अंदर डूबते जा रहे हैं, उसमें दो चीजों को हम फरामोश कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि हमारा सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि हमारी रूह भी है। हम जिस्म को आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूह को उसकी ग़िज़ा पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। और एक जुमला जहन के अंदर महफूज कर लें, सुकून के अंदर और आराम में फर्क है। आराम अलग चीज है और सुकून अलग चीज है। आराम गद्दे से मिलता है और सुकून नींद से मिला करती है। हमने आराम की चीजों को सुकून समझ लिया और हमने अपनी पूरी जिंदगी आराम की चीजों में गुजार दी, लेकिन जिंदगी से आहिस्ता 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 सुकून खत्म होता जा रहा है। अब आइए मैं आपको समझाऊं। अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया भर के अंदर मैक्सिमम मुसलमान काफी हद तक डिप्रेशन से बचे हुए हैं। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आदमी जो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है वो सुसाइड करता है। डिप्रेशन में चला जाता है, अल्लाह से नाउम्मीद हो जाता है। डिप्रेशन में चले जाने के बाद उसकी निगाहों के सामने हमेशा तबाही और फ्यूचर डार्क नजर आता है और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। लेकिन आप देखें, रोहिंग्या के मुसलमान हो या फिलिस्तीन के मुसलमान हो या सीरिया के मुसलमान हो, उन सब की सिचुएशन ये है कि तालाब और समंदर के जरिए वो दूसरी कंट्री जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन कोई डूब करके अपनी जान देता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए कि वो इतना जरूर जानता है कि मेरा रब है जो मेरी हिफाजत फरमाएगा। ये एक चीज है जो किसी हद तक मुसलमानों के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम ये समझें कि डिप्रेशन के सिलसिले में चंद चीजों को जहन के अंदर रखना जरूरी है कि जैसा कि मैंने बताया कि उस किस्म का डिप्रेशन के सुसाइड तक की नौबत आ जाए, उससे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को काफी हद तक बचा करके रखा है। अब डिप्रेशन किसे कहते हैं, शायद कि आज फर्स्ट टाइम मैं भी पॉसिबल कि आप डिप्रेशन की डेफिनेशन को समझें और डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा सोच सकें। डिप्रेशन है किसी दबी हुई चीज का और दब जाना। किसी दबी हुई चीज का और दब जाना, उसको कहते हैं डिप्रेशन। मिसाल के तौर पर एक सोच आपके दिमाग के अंदर है किसी हादसे की बुनियाद पर। अब आपके अंदर अल्लाह ने एबिलिटी रखी है कि उस सोच से आप बाहर निकल सकते हैं,
लेकिन आने वाले टेंशन की वजह से वो चीज दबती गई कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, और फिर दबती ही चली गई। अब ये ज्यादा दबने की वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस बात को जहन में रखना है, किसी चीज के दबे होने के बाद ज्यादा दब जाना, इसको कहते हैं डिप्रेशन। इसको दूसरे एंगल से मैं आपको समझाऊं। मिसाल के तौर पर एक इंसान रोजाना 2 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन सोचता है मेरे घुटनों में दर्द है, मैं चलूंगा तो कहीं गिर न जाऊं। तो अब ये जो एक फीलिंग है, तो अब वो दबते 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 मजीद दब गई। अब उसके बाद उसकी पोजीशन ये हुई कि मैं नहीं चल सकता। लेकिन उसको हौसला कैसे मिलना चाहिए? यही बंदा जो 2 किलोमीटर अपने इलाके में चलने के लिए तैयार नहीं होता, वही जब मक्का मुकर्रमा पहुंचता है तो हरम में जाने के लिए चलता है, वहां पहुंचने के बाद तवाफ के लिए चलता है, वहां पहुंचने के बाद सई के लिए चलता है, दौड़ता है। तो ये एनर्जी आई कहां से? तो पता चला काबे की मोहब्बत ने उसको चलने की ताकत अता फरमा दी। एक शॉर्ट सेंटेंस के अंदर डिप्रेशन की वजह बता दूं। अपनी महबूब चीज का अपने से जुदा होना वो इंसान को डिप्रेशन में गिरफ्तार कर देता है। अब महबूब चीज कोई भी हो सकती है। कारोबार आपको महबूब है, अब आपने जो प्रॉफिट और जो मार्जिन सोचा था आपको न मिला, आदमी डिप्रेशन में चला गया। इसी तरीके से आप देखें औलाद के सिलसिले में, किसी और चीज के सिलसिले में, जितनी भी महबूब चीजें हैं, उन महबूब चीजों के बारे में अगर आप गौर करें और गौर करने के बाद उन महबूब चीजों की अपने से जुदाई के तसव्वुर या जुदा होने पर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। किसी महबूब चीज का जुदा होना वो इंसान को डिप्रेशन में गिरफ्तार कर देता है। औलाद बड़ी महबूब चीज है, लेकिन औलाद जुदा हो जाए तो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरीके से जिंदगी के बहुत सारे मामलात को आप देख सकते हैं। एक बच्चे को परसेंटेज अच्छे लाने, मेरिट लिस्ट में आना है, उसे फ्यूचर का प्लान है मैं ये बनूंगा, और उसके जो मतलब रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आए। उसने कहीं एडमिशन की कोशिश की, उसका फ्यूचर उसको बनाना था, सक्सेस नहीं हो सका, डिप्रेशन में चला गया। ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ये सारे मसाइल होते हैं। लेकिन इन शॉर्ट जिस जिस चीज से भी उसे मोहब्बत होती है, वो चीज अगर उससे जुदा हो जाए या न मिले तो इंसान डिप्रेशन में चला। और जब ये चीज खत्म हो रही है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि उन लोगों की जिंदगी देखिए जिनके पास सेपरेट कमरे नहीं है, उन लोगों की जिंदगी देखिए जिनके पास सेपरेट ऑफिस नहीं है, उन लोगों की जिंदगी देखिए जिनके बच्चों के पास सेपरेट कमरे नहीं है। उन लोगों की जिंदगी में आपको स्ट्रेस नजर नहीं आएगा। वो एक ही थाली में बैठ करके खाते हुए दिखाई देंगे, एक ही कमरे के अंदर सोते हुए दिखाई देंगे। उनकी जिंदगी में ये चीज नजर नहीं आएगी, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसानों को इंसान के साथ मरबूत रहने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है। और ये आपसी कम्युनिकेशन या कांटेक्ट की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सुकून की दौलत अता करता है। ये इंडोर जनरेशन हमारे लिए तबाही का सबसे बड़ा सबब है। आउटडोर के हवाले से बताऊं तो आउटडोर के हवाले से आप सिर्फ सूरज ही के हवाले से ले लें कि मैक्सिमम बीमारियां जो हमारे अंदर पैदा हो रही हैं वो सूरज की रोशनियों को अपनी जिंदगी में, अपने वजूद में शामिल न करने की बुनियाद पर। इसलिए आप देखें कि लोग बचपने के अंदर पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी तरह से तेल से मालिश करते और टेरेस पे ले जाकर उसको नंगा सुला देते थे। उसकी वजह से वो बच्चा फिट भी होता था। और आज भी डॉक्टर के पास आप जाकर के अगर कहें कि भाई मेरे अंदर वीकनेस है, मैं रात को सोता हूं और भरपूर नींद करके उठता हूं 8 घंटे की,
تب بھی تھکاوٹ مجھے محسوس ہوتی ہے تو ڈاکٹر فوراً کہے گا کہ آپ میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، آپ سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھایا کریں، اس میں وٹامن ڈی زیادہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر بھی یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ جو ہے سورج کی کرنوں کو لیجئے۔ اب ہم ہماری زندگی کو دیکھیں تو نہ ہمارے بچوں کو سورج کی روشنی ملتی ہے، نہ ہمیں سورج کی روشنی ملتی ہے۔ نتیجتاً آج ہماری زندگی اسٹریس کی شکار ہو گئی ہے، اٹھنے کے بعد بھی ہم فریش نہیں ہوتے، اٹھنے کے بعد بھی ہمارے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں خود پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واک کے حوالے سے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے والماشی الی المساجد فی الظلم، جو اندھیرے میں یعنی مارننگ کے ٹائم پر جو اندھیرا ہی ہوتا ہے، سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پر بائی واک اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اسے عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں ان ساری چیزوں سے نکلنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسٹریس کی ایک سب سے بڑی وجہ اور ڈپریشن کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے تنہائی۔ کسی چیز میں ناکامی کے بعد انسان اکیلا کسی کمرے میں بیٹھ جائے، کسی کونے میں بیٹھ جائے اور اپنا دماغ دوڑاتا رہے اور اپنی ناکامی کے بارے میں وہ مجبور ہو کر یا کسی بھی طریقے سے سوچتا رہے، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، کیوں اس طریقے کا ہوتا ہے، میں کیوں اس طریقے سے ناکام ہوتا ہوں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ وہ الون جو اس کی زندگی ہے، اور جو اکیلا ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹ کی طرف اور نیگیٹو تھنکنگ کی طرف اس کا مائنڈ کام کرتا رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں پہلا سولوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت ادا کرو، اس لیے کہ آپ جب دن میں 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے جاؤ گے تو آپ الون نہیں ہوگے، کئی لوگوں کے ساتھ آپ نماز ادا کرو گے۔ اور پھر کمال کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کاندھے سے کاندھا ملتا ہے، یعنی صفوں کے درمیان جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے کہ سرکار نے فرمایا شیطان اس میں داخل ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا کاندھے سے کاندھا ملاؤ، اور حضور فرماتے کاندھے سے کاندھا تم ملاؤ، دل سے دل اللہ ملا دے گا۔ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ کچھ اچھا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے دل بیٹھ جائے گا، اب اٹیک آئے گا کہ کب اٹیک آئے گا، ایسی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم سولوشن عطا فرمایا ہے۔ ان سولوشن میں سے ایک سولوشن یہ ہے اچھی کتاب کو پڑھنا شروع کر دو، اور سب سے اچھی کتاب قرآن ہے۔ تو ڈپریشن اور اسٹریس میں رہنے والا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو تو وضو کرو، اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاؤ، اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہے تو اس میں شریک ہو جاؤ، اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خود قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کرو، ادھر تم قرآن پڑھو گے اللہ آسمان سے تم پر سکون نازل فرما دے گا۔ تو ڈپریشن اور اسٹریس کا سولوشن قرآن کی تلاوت ہے۔ اس کو ایک میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں، زندگی کو پیار کرو، اپنی زندگی کے لیے وقت نکالو، اپنی زندگی کو اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق اس کام سے بچاؤ جو کام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دوسروں کی دنیا بنانے میں خود کی آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، نتیجتاً ہوتا یہ کہ ہم تو اپنے بچوں کا بہت کچھ بنا لیتے ہیں لیکن ہماری آخرت
اس لیے اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی کہ سیلف لو، اپنے بارے میں فکر کرو، اس لیے کہ قیامت میں اولاد کام نہیں آئے گی، قیامت میں بیوی کام نہیں آئے گی، قیامت میں بیٹے کام نہیں آئیں گے، قیامت میں دوست کام نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قیامت کے دن مجرم آرزو کرے گا کہ میری تکلیف کی جگہ پر میرے بیٹے کو رکھ دیا جائے اور مجھے چھٹی دے دی جائے۔ یہ سچویشن اس وقت ہوگی انسان کی۔ تو سیلف لو، اپنی فکر کرو، اپنی ہیلتھ کی فکر کرو، اپنی معاشی فائنینشیل پوزیشن کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی زندگی کی فکر کرو۔ اس طرح سے اپنی زندگی ہم نہ گزاریں کہ جیسے ہماری زندگی سے ہم کو کوئی پیار ہی نہیں ہے، بس جی رہے ہیں جیسا کہ آج ہم دنیا میں بہت سارے انسانوں کی لائف کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہی بندہ جو سیلف لو اپنی زندگی کے اندر اختیار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کھویا کھویا، گما گما، پریشان وہ نظر آتا ہے۔ اپنی لائف کے لیے ٹائم آپ نکالیں، پہلی چیز۔ سیکنڈ چیز، جو سیکنڈ سبجیکٹ ہے، سیکنڈ لیسن ہے، وہ یہ ہے، سیکنڈ پوائنٹ جو ہے پرائرٹی۔ آپ کو اگر اسٹریس سے نکلنا ہے تو آپ کی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائرٹی کیا چیز ہے آپ کے لیے۔ آپ جب تک کہ پرائرٹی کے بارے میں نہیں غور کریں گے، اور کام کرنا ہے 4 دن بعد کا اور آج کے کام کو ہم نے توجہ نہیں دی، تو پرائرٹی بھی ایک ایسا ایجوکیشن ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دینے کی بنیاد پر کل کا بھی کام خراب اور آج کا بھی کام خراب ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں پرائرٹی۔ اب پرائرٹی کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کی فیملی کے اندر پرائرٹی کون، آپ کے رشتہ داروں میں پرائرٹی کون، آپ کی نماز کا وقت ہوا تو نماز پرائرٹی ہے یا بزنس پرائرٹی ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے پرائرٹی کیا چیز ہے۔ جب آپ پرائرٹی کو اپنی سامنے رکھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ العظیم وہ کام ہونے پر آپ کو سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کہ فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں، اور فلائٹ میں سفر کرتے وقت جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ماسک پہن لیجئے یا جو بھی آرڈر ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ سوچیں گے کہ یار چھوڑو جانے دو، آپ نے اپنا کسی اور کو دے دیا تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے، نہ آپ بچیں گے نہ بازو والے کا معاملہ ہوگا۔ تو سیلف لو، اپنی فکر کریں آپ پہلے۔ آپ اپنے پرائرٹی یہ کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے اندر آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ کو اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اپنی فکر سب سے زیادہ رکھنی ہوگی۔ اور کاموں کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کام پرائرٹی میں کون سا ہے اور پرائرٹی کس چیز کو دینی چاہیے۔ جب ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو اسٹریس کے سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ العظیم اسٹریس نہیں ہوگا اور ڈپریشن کی زندگی سے انسان آسانی سے باہر آ سکتا ہے۔ تھرڈ تھنگ، اپنی لائف کے اندر فریش ہونے کے لیے اور اسٹریس سے نکلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، اور وہ سنت ہے قیلولہ۔ قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے، لیکن 10 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے والی بات نہیں، آپ دوپہر کے وقت 10 منٹ کے لیے بھی جھپکی مار لیے، آپ فریش ہو جائیں گے۔ اسٹریس سے میکزیمم لوگ اسٹریس کے شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ 12 بجے اٹھتے ہیں اور رات تک چلتے رہتے ہیں، تھکاوٹ کی تھکاوٹ رہتی ہے، اور 10 منٹ کی نیند نہ ہونے کی وجہ سے آدمی فریش نہیں ہو پاتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اسٹریس اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں نے حضرت کی زندگی میں ہمیشہ دیکھا ہے، سفر کے اندر کہیں بھی بس دوپہر کا وقت ہوگا، بس 10 منٹ 15 منٹ ضرور تھوڑا سا ریسٹ لے لیں گے تاکہ مائنڈ فریش رہے اور کام کرنا ایزی رہے۔ اس کو میں قرآن شریف کی روشنی میں سمجھاؤں۔ جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے بہت ٹائرڈ تھے، جنگ کا نتیجہ نکل ہی نہیں رہا تھا، ایک دم ٹائرڈ تھے۔ اللہ عز و جل نے چاہا کہ ان تھکے ہوئے بھوکے صحابہ کو اللہ عز و جل نے چاہا کہ انہیں سکون دیا جائے، ان کو فریش کیا جائے تاکہ اچھی طریقے سے جنگ کر سکے۔ تھک چکے ہیں، فریش کرنے کے لیے تو قرآن کہتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکون نازل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ سواری پر سوار تھے، اس میں ان کی جھپکی لگ گئی صحابہ کی، تھوڑی سی جھپکی کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دم فریش ہو گئے تھے۔ فورتھ چیز،
فیملی کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی کوشش کرنا اور فیملی کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، یہ بھی اسٹریس سے نکلنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں، قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ بہت سارے ہمارے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی ہوگا، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے نبی ہوں، لیکن بہت سارے لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہاں ہمیں سکون ملے گا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے جو بیوی بنایا، اسی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا۔ بیوی کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا۔ اور میں دو چیزیں عرض کر دوں، اسٹریس پہ کیوں ہے بندہ؟ جتنی سکون کی چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائیں، ان سے مسلمانوں کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، ان سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب آئیے دوسری چیز، جیسے بیوی میں اللہ نے سکون رکھا، گناہ میں سکون نہیں رکھا، کسی اور میں سکون نہیں رکھا، کسی اور سے مراد غلط ناجائز تعلقات کی وجہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ بیوی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، رات میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ ایک ایگزامپل دوں گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رات کو جب ہم اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں تو ہم اپنی ٹیوب لائٹ یا اور بڑی لائٹ آن رکھتے ہیں یا ڈیم لائٹ آن رکھتے ہیں؟ جواب دیں آپ۔ ڈیم لائٹ، نائٹ لیمپ، ٹھیک ہے نا؟ میرا رب کتنا کریم ہے، وہ جب رات سکون کے لیے بنایا تو اس نے سورج کو غروب کر دیا، اور ڈیم لائٹ تارے کی شکل میں موجود ہے، تاکہ میرے بندے کو سورج کی روشنی سے نیند اس کی خراب نہ ہو، وہ آرام سے سو سکے۔ اس کے لیے اس نے سورج کو غروب کر دیا، اور رات کو آپ آرام سے سو سکیں، ہم آرام سے سو سکیں، اس لیے ڈیم لائٹ کے طور پر تارے آسمان پہ جگمگاتے نظر آتے۔ رات اس نے سکون کے لیے۔ اب ہم دیکھیں ہماری راتوں کی سچویشن کیا ہے۔ تو آج 3 بجے تک کوئی بھیونڈی ڈھابے پہ جا رہا ہے، کون سے ڈھابے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو چھپی ہوئی ہو۔ ہماری زندگی سے سکون اس وجہ سے بھی غارت ہو چکا ہے اور ختم ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے دستور اور قانون کو فالو نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے سکون سجدے میں رکھا ہے۔ میں پرٹیکولر سجدے کی بات کر رہا ہوں، عبادت میں تو ہے، نماز میں ہے، اللہ کے ذکر میں، پرٹیکولر سجدے میں۔ آپ بہت ٹینشن کے اندر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اضطراب میں ہوتے، بے قرار ہوتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری، امت کا اسلام قبول نہ کرنا، امت کا گناہوں میں گرفتار ہو جانا اور دعوت حق کو قبول نہ کرنا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے۔ فائنینشیل وجہ سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین نہیں ہوئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے، تو کیا فرماتے؟ ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضرت بلال اذان کہتے اور سرکار نماز ادا کرتے، اور نماز کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکون حاصل کر لیا کرتے۔ میں پرٹیکولر سجدے کی بات عرض کرتا ہوں۔ آئیے سجدے کے حوالے سے بتاؤں۔ آپ انڈر ٹینشن ہیں، اسٹریس میں ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، نکلنے کی کوئی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے جو آپ کے پرابلم کا سولوشن آپ کے لیے نکال سکے۔ لیکن جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو گویا اللہ کے سامنے سرنڈر ہو کر اللہ سے کہتے، ناک بھی جھکا دیا، سر بھی جھکا دیا، گھٹنے بھی جھکا دیے، ہاتھ بھی جھکا دیے، سب کچھ میں نے جھکا دیا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرے مولا، تو سب سے بلند و بالا ہے۔ اب آدمی جب سرنڈر ہو گیا اللہ کے سامنے تو مولا پھر اس بندے سے ٹینشن کو دور کر دیتا ہے کہ بندے ٹینشن، اس کا علاج میرے پاس ہے، اور اس کو قرآن نے مینشن کیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔